बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने खौफनाक वार किया है और सैकड़ों ऐसे मुसाफिर थे जिनके ऊपर मुश्तमिल एक ट्रेन को हाईजैक किया गया उनकी तरफ से। लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक कामयाब तरीके से ऑपरेशन वहाँ पर जारी है और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक 80 ऐसे यरगमाली मुसाफिर हैं जिन्हें रिहा करा लिया गया और ये ऑपरेशन अभी जारी है और इससे मुतालिक जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी आप तक हम शेयर करते रहेंगे। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक तरफ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर दूसरी तरफ हमारी जो सियासी जमातें जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को, सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना है, वो अपने खुद साख्ता मसाइल के अंदर हमें मसरूफ नजर आती हैं, क्योंकि इनसे ना तो सियासत हमें संभलती हुई नजर आ रही है और ना ही इकॉनमी कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि दुनिया के जो बदलते हुए हालात हैं उनके साथ मुकाबला करने की जो शक्कत है वो पाकिस्तान के अंदर हमें नजर नहीं आ रही। क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कितना जल्दी होना चाहिए, क्यों देर हो रही है, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर आज बड़ी मुफस्सल तरीके से बात करने जा रहे हैं। और बलूचिस्तान से चूंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ कोयटा से हमारे 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खलील अहमद भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया खलील, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं चाहूंगी आमिर साहब के बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की जो बुज़दिलाना कार्रवाई है उससे से हम अपना आगाज करें और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान सकें। जी, ये पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में जो एक प्रॉक्सी वॉर तोआतर के साथ ये हमले जारी रहते हैं, ये आज बहुत खौफनाक, ये डाडर के मुकाम पर सुरंग में ट्रेन को निशाना बनाया गया है और फायरिंग से ट्रेन का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। रेलवे लाइन को धमाका खेज मवाद से तबाह करके ट्रेन को रोका गया और यरगमाल बुराए बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और जाफर एक्सप्रेस की 9 बोगियों पर मुश्तमिल ये 400-500 के दरमियान है। ये इस वक्त ऑन गोइंग ऑपरेशन है और ये हमारा प्रोफेशनल तकाजा भी है, कानूनी तकाजा भी है कि हम कोई ऐसी तफसीलात शेयर नहीं कर सकते जिससे वो इफेक्ट हो, ऑपरेशन इफेक्ट हो। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जो लेटेस्ट सिचुएशन है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खलील अहमद साहब उनसे अगर मालूम कर सके कि इस वक्त लेटेस्ट वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी खलील साहब बताइएगा, अभी क्या मामला वहाँ, कहाँ, किस नाइज पे पहुँचे हैं? जी बिल्कुल आमिर साहब, आज फिर एक बार एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस जो कि यहाँ से 9 बजे रवाना हुई थी, तकरीबन 434 मुसाफरों को लेके बोलान के इलाके में एक पनीर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो है इस पर हमला किया गया। पहले ट्रैक को उड़ाया गया, जिसके बाद ट्रेन चलती हुई एक सुरंग में चलेगी और फिर वहाँ मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिन्होंने उस पर दोनों तरफ से फायरिंग किया और फिर पूरे ट्रेन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। जिसके बाद फौरी तौर पे जो सिब्बी है, मच है और कोयटा से सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है वो रवाना हुई। यहाँ से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी बड़ी तादाद में जो कमांडोज थे वो वहाँ गए, जिन्होंने इसमें वो इस इलाके में एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है, क्योंकि कई बार हमने भी ट्रेन से सफ़र किया तो सड़क के रास्ते इस जगह तक पहुँचना नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है जहाँ से ये रेलवे ट्रैक गुजरता है और इस तमाम क्योंकि मुसाफरों की एक बड़ी तादाद जो ट्रेन में मौजूद थी, इसलिए तमाम जो एहतियाती तदाबीर थी उनको मलूज़ खातिर रखते हुए ये ऑपरेशन किया गया और अभी तक बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन जारी है जिसमें बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हिस्सा ले रहे हैं। और बताया हमें जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए उन्होंने बताया कि 80 के करीब जो मुसाफिर हैं, जिसमें 41 मर्द हैं, 26 ख़वातीन हैं और 13 बच्चे हैं, उनको छुड़वा लिया गया और उनको एक माल गाड़ी के में जो है मच पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ अब से 10 मिनट बाद वो ट्रेन, इन जो मुसाफिर उस ट्रेन के थे, मुतासरा ट्रेन के, वो मच पहुंचेंगे और वहां से उनको फिर कोयटा एक मच से रिलीफ ट्रेन लेके कोयटा पहुंचेगी, जो कि रात में किसी वक्त भी पहुंच सकती है। उसके लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन का दायरा बहुत वसी कर दिया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज, लेविज, एहलकार और एलियट फोर्स के जो है जवान हिस्सा ले रहे हैं। और हमारी जो बात ही उन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना था कि जब तक हम आखिर मुसाफिर को बाजियाब नहीं करा लेते हम ये ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि तमाम जो मुसाफिर हैं उनको बाहिफाजत बाजियाब करा लिया जाए। इस हवाले से हमने देखा कि सूबाई हुकूमत भी काफ़ी मुतहर्रिक है। कोयटा, मच और ढाडर में जो हैं जितने भी हॉस्पिटल में हैं उनमें एमरजेंसी ऑफिस कर दी गई है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत जो दीगर अमला है उनको तलब कर लिया गया है और वो हाई अलर्ट हैं। और कोयटा से भी एम्बुलेंसेस की एक बड़ी तादाद
جو ہے وہ سبی پہنچ چکی ہے، جبکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ 80 جو مسافر جو بازیاب ہوئے ہیں ان کو ٹرین کے ذریعے لایا جاتا ہے یا کوئٹہ سے جو ایمبولینسز گئی ہیں ان کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا، لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس حملے کی اطلاع جو ہے اس واقعے کی، کیونکہ ایک تھریڈ الرٹ جاری ہوا تھا کہ کوئٹہ میں بہت بڑا خطرہ ہے اور کسی وقت بھی بہت بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اور ایک ہفتے سے زیر گردش تھا۔ اس حوالے سے یونیورسٹیاں بھی بند کر دی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ روڈز جو کوئٹہ کی قومی شاہراہیں ہیں جو کہ پنجاب یا سندھ جاتی ہیں، اسی طرح ریلوے پہ جو ٹرینز جاتی ہیں ان پہ حملے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے جو اپنے پیاروں کے بارے میں یہاں ان سے پوچھ رہی ہیں، لیکن ریلوے حکام نے اپنے لفظ یہ ہوئے ہیں کچھ بھی بتانے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو متاثرہ ٹرین جہاں پھنسی ہوئی تھی ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہائر اپس ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تاہم لوگ یہاں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم اب جب بتایا گیا ہے کہ ریلوے حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 80 کے قریب مسافر جو ہیں وہ بازیاب ہوئے ہیں، اور ان کو ایک مال ٹرین میں مچھ پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں سے پھر انہیں کوئٹہ لایا جائے گا، تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو انفارمیشن ڈیسک قائم کیا گیا ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں، جبکہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کو بھی ہائی فول پروف بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ پولیس اور جو انتظامیہ کے افسران ہیں وہ ریلوے کوئٹہ اسٹیشن پہنچ چکے ہیں۔ ابھی یہ بڑا کامیابی کے ساتھ آپریشن جاری ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں جتنا جلد ممکن ہو سکے یہ آپریشن جو ہے مکمل ہو سکے، اور ہر ایک مسافر جو ہر ایک یرغمالی ہے وہ فوری طور پہ بازیاب کرایا جا سکے اور بخیر و عافیت وہ واپس آئے۔ بہت شکریہ خلیل احمد، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اب دیگر معاملات کی طرف بڑھتے ہیں عامر صاحب آپ کی اجازت سے۔ ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی یہ میں نے جس طرح پہلے کہا یہ آن گوئنگ آپریشن ہے، اور اس لیے ہم بڑے محتاط ہیں کہ وہی تفصیلات شیئر کی جا سکیں جو کہ کرنی چاہیے تاکہ آپریشن افیکٹ نہ ہو۔ پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جس طرح ہمارے خلیل احمد صاحب کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے کہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے، یہ تاریخی طور پہ یہ بولان پاس جو ہے یہ ایک باٹل نیک راو ہے۔ یہ دادر کے پاس یہ وہی تقریباً جگہ ہیں جہاں فرسٹ افغان وار کے اندر جو برٹش ٹروپ جب گا رہے تھے تو ان کے اوپر بھی اس زمانے میں حملہ کیا گیا تھا، اور یہ جو ٹرین کا جو پٹری ڈالی گئی تھی اور جو سرنگیں ڈالی گئی تھی یہ اپنے زمانے کے انجینئرنگ مارولز تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی پلانڈ قسم کا ایک آپریشن تھا۔ ہمیں بڑا یقین ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے اس کو کامیابی تک پہنچائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں ان بچوں کے لیے، ان پیسنجرز کے لیے جو وہاں پہ موجود ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، تمام مسافر کہ ان کی جان و مال کو جو ہے خطرہ نہ ہو، اور جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم رسید ہوں۔ دانیال صاحب یہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو سیکورٹی کے یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور مگر یہ تواتر کے ساتھ ہی تقریباً روز ہی یہ واقعات اب ہوتے ہیں، خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان کے اندر جو ہے یہ ایک تقریباً روزمرہ کا ایک معمول بن گیا ہے۔ اور یہ بھی حالیہ جو گلوبل انڈیکس آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے اندر دنیا میں ٹیررسٹ اس میں دوسرے نمبر پہ ہیں، اور جو یہاں کی جس نے اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، ایک زمانے میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا یا دہشت گرد اس طرح معاملے چل رہے تھے تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ تمام پولیٹیشین بیٹھ گئے تھے، تمام طبقے پاکستان کے بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، مگر ایک پوری قوم کے اندر ایک شعور جاگا تھا کہ اس مسئلے کا حل بیٹھ کے نکالنا چاہیے۔ مگر آج بدقسمتی سے نظر ڈالیں تو کسی جگہ بھی نہ پارلیمان میں، نہ حکومت میں، نہ کسی اور جگہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بہت مہربانی۔ ایک تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ سب حفاظت سے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں، اور اس طرح کے جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کو کڑا جواب دیا جائے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دنیا میں اور تاریخ میں جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہیں یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل پرابلم ہوتی ہے، تو اس کو جب آپ ایڈمنسٹریٹو مینز سے حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کبھی حل نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔
تو الٹیمیٹلی ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہیں وہ آپ کو وقت ضرور خرید کے دے سکتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل اسٹریٹجی جو بھی ہے وہ بروئے کار آ سکے, اس کو چلنے کا وقت مل جائے, اس میں کوئی اگر ٹویکنگ آپ نے کرنی ہے, کوئی تبدیلیاں لانی ہے تو وہ آپ کو وقت مل سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو منور. لیکن بذات خود ایڈمنسٹریٹو منور اس کا حل کبھی نہیں ہوتی, کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریٹیولی تو بہت گوشہ ہیں, اور یہ تمام تر جو ان کے آلات ہیں اور جو ان کے طریقہ کار ہیں وہ دنیا میں لیٹسٹ ہے, اور پاکستان نے ایک ایسا ملک ہے جس نے بڑی کامیابی سے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کیے ہیں. لیکن پھر سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پولیٹیکل کمپوننٹ ہے اس کویشن کا وہ لیکنگ ہے, اور ہماری جو پولیٹیکل سائیڈ ہے جس میں ہماری حکومت وقت ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی چونکہ بلوچستان میں آج کل کافی ایکٹیو ہے حکومت کے حوالے سے, پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے, جو لا اینڈ آرڈر کی ایک قسم کی ذمہ دار ہے, تو وہاں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل رسپانس جو ہے وہ ایکچولی سامنے آ نہیں رہا. اور اس ویکیوم میں یہ سمجھنا کہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا, یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتی ہے. جی دانیال, جو سیکورٹی کے مسائل ہیں ان کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے آپ کی اقتصادیات کے ساتھ, اور ہم جو ہے بڑی ڈائر اسٹیٹس میں بڑے عرصے سے ہیں کہ مشکلات ہیں, اور ہم آئی ایم ایف کی طرف یہ ایک ہر سال کا ایک ہمارا طریقہ کار کئی سالوں سے بڑا بڑا نگاہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ ان کی ٹرانش مل جائے, اور دوسری ٹرانش کی اس وقت فائنل سٹیجز کے اوپر نیگوشیشن چل رہی ہیں. ہم اسی بات پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرضے جو ہیں وہ ری رول کروا لیے, اور اس طرح کا ابھی یہ بتایا جا رہا ہے, گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ انہوں نے راضی کر لیا ہے, مگر جو بتائی جا رہی ہیں لیٹسٹ کے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ 606 ارب روپے کی جو شارٹ فال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا 300 کے قریب ارب روپیہ, یہ بتائیں کہ آپ کیسے لگائیں گے, نکال کے دیں گے تو وہ کس فارم میں نکالی جائے گی. یہ ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایگریکلچر اور جو ہے ریٹیل کے اوپر یہ کیا جائے گا. اب وہ یہ بڑی کمزور گورنمنٹ رہی ہے, ان سے اصلاحات یا چھوٹے سے چھوٹا ایکشن, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ اصلاحات ایڈمنسٹریٹو اصلاحات ہوں, اکنامک اصلاحات ہوں, وہ نہیں ہو پاتی ہیں. تو اس طرح کا زراعت کا پہلے ہی برا حال ہے, ریٹیلرز پیسے دیتے نہیں ہیں, تو آپ اکانومی کو بڑا سمجھتے ہیں. ابھی بتائیے گا کہ کیا صورتحال کیا ہے اس وقت. سب سے پہلے عامر صاحب مجھے ذرا 2 منٹ دینا, بڑا پیچیدہ آپ نے سوال پوچھ لیے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اس مرتبہ اپنا جو 23 پروگرام رہے ہیں پاکستان میں اس کا انالیسس کیا ہے, اور اس انالیسس کے تحت انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 97% ان کے جو پروگرامات ہیں 23 کے 23 یعنی دہائیوں کے اوپر جو چل رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں, اور آج بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہم دیوالیے کے کنارے پہ کھڑے ہیں. دوسرا جو ورلڈ بینک نے بڑے دھوم دھام سے کہا ہے کہ جی ہم $20 بلین کا پروگرام لا رہے ہیں 10 سالہ اور اس طرح سے کر رہے ہیں, تو ایک تو انہوں نے اس پروگرام میں بتایا کہ یہ پہلے 5 سال کر کے دیکھیں گے کہ اس کے بعد پیسے ملتے یا نہیں ملتے, اور وہ بھی ان کے پاس 20 بلین نہیں ہے, وہ ادھر ادھر سے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں, جو کہ یو ایس ایڈ بند ہونے سے اور مختلف اور جو بائی لیٹرل ایجنسیز بند ہونے سے جہاں سے ان کو توقعات ہیں, ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. وہ دنیا بدل رہی ہے کیونکہ یہ 20 جنوری سے پہلے کا یہ سارا اناؤنسمنٹ ہے. تو جسٹ ٹو گیو یو اے بینچ مارک تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی, اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پورٹ فولیو ہے ورلڈ بینک کا وہ $17 ارب کا ہے اس وقت. تو $3 ارب اور بھی آ جائے گا تو کون سا آسمان سے تارے ٹوٹ جانے ہیں, کیونکہ ورلڈ بینک تو ہمارا بہت پرانا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے, اور رزلٹ آپ کے سامنے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, باقی چیزوں میں. کیا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ ان سے یہ جو سٹیبلائزیشن ہے آئی ایم ایف کی یا جو ورلڈ بینک کا بالٹی میں قطرہ ہے, اگر ہم ان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایشین ٹائیگر بن جانا, تو وہ ہم نے کوئی نہیں بننا, کیونکہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل ابھی بتا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم نے کیسے بننا ہے. تو اس میں 2 مختلف پلانز اس وقت ٹکرا رہے ہیں. ایک اڑان ہے جو کہ اسینشلی اسپانسر کر رہے ہیں اور احسن اقبال کو آگے لائے, وہ 2 سال پہلے کا پروگرام جھاڑ جھوڑ کے انہوں نے ایکچولی سٹیفن ڈیکرن پلان کے مقابلے میں دیا ہے, کیونکہ وہ یہ سٹیٹس کو پلان ہے. جو سٹیفن ڈیکرن پلان جو اگست 14 کو اناؤنس ہونا تھا اور پھر پوسٹ پون ہو گیا, یہ کہہ کے کہ کو بھیج دیا گیا ریویو کے لیے, وہ بھی یہ ناظرین کو آپ کو تو پتہ ہے مگر بھول جاتا ہے کہ یہ سٹیفن ڈیکرن پلان کیا تھا, ذرا یہ بھی تفصیل. سٹیفن ڈیکرن پلان وہ تھا جو کہ بڑے دھوم دھام سے یہ حکومت جب وجود میں آئی تو انہوں نے ٹاسک فورس 1, پھر ٹاسک فورس 2, پھر
انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کیرنی اور پھر میکنزی اور پھر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، اور یہ اپنے اقدامات اکٹھے کیے اور مختلف لوگوں سے مشورے کیے اور ایک کرتے کرتے ایک پلان بنایا اکانومی کو ریزریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو جو ہے ریویو کروایا ایک صاحب سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اکانومکس کے پروفیسر ہیں، ان کا نام اسٹیون ڈیکرن ہے. اس کو یہ ہوم گرون پلان سے بھی مشروط کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس سے آپ ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں. وہ پلان جو ہے انہوں نے بلاک کر دیا اسٹیٹس کو والے جو تھنکرز ہیں، کیونکہ کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کچھ تبدیل کرنے کی، بس یہ چھوٹا موٹا کوئی سونا کی مائنز، یہ جو پرائیویٹائزیشن یہ دوست ممالک کو دے کے کچھ ڈالر لے کے ہم اسی طرح ہی کام چلائیں اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، جو کہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے، کیونکہ اسی کے تحت ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم دیوالیہ نکل رہا ہے ہمارا. اور جو اسٹیون ڈیکرن پلان ہے وہ بھی اب جنوری کے مہینے میں اس پلان کے تقریباً 1 ماہ کے بعد پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ چڑھ گیا اسی طرح بغیر ریویژن کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں میں سے کون سا پلان ہے؟ یہ جو ورلڈ بینک والا ہے وہ 10 سالہ ہے، جو اسٹیون ڈیکرن پلان ہے وہ 3 سالہ ہے، جو اڑان ہے وہ 5 سالہ ہے، اور اس کے علاوہ جو IMF کا چل ہی رہا تھا پہلے سے وہ بھی 3 سالہ ہے. ان ساروں میں ہدف مختلف ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بزنس کمیونٹی جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فینس سٹنگ کر رہا ہے، نہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور نہ کوئی اکانومی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ کی گروتھ جو ہے وہ 0.92% آ گئی پہلے کوارٹر میں. جو اس فرسٹ ہاف کی ہے وہ بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ LSM جو ہے نیگیٹو ہے، 3.87% صرف دسمبر کے مہینے میں نیگیٹو ہے، جبکہ اوور آل 1.87% نیگیٹو ہے. اس کا مطلب ہے وہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے دسمبر. ناظرین کے لیے LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جس میں سے آپ کا سارا روزگار نکلتا ہے، ایکسپورٹس نکلتی ہیں، ملک کی اکانومی چلتی ہے. یہ منفی میں جا چکی ہوئی ہے، اور آگے ہی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے کہ بے روزگاری، یہ جو سینسس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 22% ملک کے اندر جو ہے بے روزگاری، اور اس دفعہ کی گروتھ اس کی 10.8 کا یہ گورنمنٹ کے فگر ہے کہ 2 کروڑ تو صرف نوجوان بے روزگار پھر رہے، اور اگر یہ حالات رہے تو آگے. دانیال صاحب، آپ یہ تو 2 کا پروجیکٹ وہ بتا رہے ہیں نا، ایک اڑان پروگرام اور یہ ڈکلن پروگرام، یہ کتنے پروگرام چل رہے ہیں؟ اور یہ جو ہم بحث سنتے رہتے ہیں گروتھ ورسز میکرو سٹیبلائزیشن، یہ کیا کھچڑی کیا پکتی رہتی ہے؟ یہ کھچڑی تب پکتی ہے جناب جب آپ نے ایکچولی کرنا کچھ نہیں ہوتا اور آپ اپنی آنیاں جانیاں دکھانا چاہتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر جو پولیٹیکل سائیڈ ہے PMLN کی، بیسکلی یہ جو تباہی مچی ہے یہ اس کویکری کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں سے نکلنا جو ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی افسوس سے مجھے یہ کہنا، جب میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک اور ریلا آ رہا ہے، اور میں کہتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ پہلے اتنی 1.5 جو CPI آئی، اس کے اوپر اتنا ڈھول پیٹا گیا اور کمال کیا گیا. اس کے بعد جو ہے اب وہ جب آئی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو پالیسی ریٹ ہے وہ آپ نے زیادہ 22% پہ پہلے تھا، 12% پہ ہے، تو آپ نے کہا جی کیونکہ مہنگائی بڑی زیادہ ہے 28% ہے. اگر 1.5 آ گیا تو بزنس کمیونٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کم کرنے کی امید تھی، اب وہ 12% پہ ہے. اب وہ خود ہی پہلے ڈھول پیٹنے کے بعد کہ مہنگائی کنٹرول کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کور انفلیشن تو بڑی زیادہ ہے. تو ہمیں بتائیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کو یہ تشویش ہے کہ یہ سٹیبلائزڈ نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے، اور حالات یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں پھر کہ مہنگائی آگے بڑھنے جا رہی ہے، یہ تو پھر کیا کدھر جائیں کیسے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان میں جو ہمارا خاص طور پہ سینسٹیو پرائس انڈیکس ایک جو آپ نے نہیں مینشن کیا، وہ ہے جو روزمرہ کی اشیاء کے اوپر مشتمل ہے. 51 اس میں آئٹمز ہیں، اور وہ خصوصاً غریب لوگوں کے اوپر جو ہے نا، مڈل کلاس کے اوپر وہ اپنا مار کرتی ہے جب وہ بڑھتی ہے، اسی لیے اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو وہ جو ہمیں اس وقت جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جب یکلخت بڑھتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ADR جو ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو ٹیکس کی وجہ سے بینکاری نظام نے ایک بھرمار لگا دی ہے پیسوں کی بازار میں، جبکہ پیچھے سے جو پیداوار ہے اس کو بہت وقت لگتا ہے پیدا ہونے میں. اس لیے ایک میسو انکریز آ رہی ہے پرائس لیول میں جو کہ پاکستان نے فیس کرنی ہے، اور اسٹیٹ بینک خود اس چیز کو سمجھتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس پیریڈ کا جو ایوریج ہے وہ 7.5 ہوگا، جبکہ اس وقت 1.5% ہے. یعنی یہ 5 گنا بڑھنا ہے مہنگائی نے ابھی آنے والے دنوں میں، جون کے اینڈ تک ان کا یہ کہنا ہے.
تو ان کا ہمیشہ جو ہے وہ ہدف کم ہی ہوتا ہے, اس سے بڑھ کے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے فار ایگزامپل اس کو جو ہے اینڈ آف پیریڈ 10% پہ رکھا ہے. تو 10% پہ تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی 1% کے قریب ہے, تو یہ 5 گنا یعنی 500% مہنگائی بڑھنی ہے. جبکہ ہم پہلے ہی ایک پہاڑ کے نیچے ہیں جو 5 سالہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے اور یہ پی ڈی ایم نے اور اس گورنمنٹ نے جو کارکردگی کی ہے. تو وہ جو 1 سالہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اسٹیبلائزیشن کی وہ گروتھ میں کنورٹ نہیں ہو رہی, اور یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے اس کے گرد و نواح میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی اور جو ہماری ہے ان کو آخرکار کچھ آ کے گارڈننگ کرنی پڑے گی, کیونکہ اس طرح کام چلنے والا نہیں ہے. حالانکہ مہنگائی کے اندر ایک چیز اور, جو پٹرول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 سال کے بعد اتنی کم شرح پہ 68 کے اوپر جو ہے نا جو ہے ڈالر کے اوپر جو ہے نا بیرل آیا ہوا ہے. اور یہ اصولی طور پہ تو مہنگائی کا اس پہ آپ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں. اور ابھی کیونکہ ہمارے خارجہ پالیسی کے حوالے سے دنیا جتنی تبدیل ہو رہی ہے, یہ تو 100 سال میں اتنی تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں کہ نیفٹا جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی, نیٹو کی حیثیت تو تبدیل ہونے جا رہی ہے. اس طرح ہی وہ بعد میں بات کریں گے, آکس اور کوارڈ کا نہیں پتہ چل رہا کیا بنے گا. پر یہاں پہ ایک اور جو بڑا کوشچن ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ ٹرمپ نے اب اس کے فنڈز بھی فی الحال روکے ہوئے ہیں. اور کل کو اس بات پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ ورلڈ بینک یا ہم آئی ایم ایف پہ جو بڑا رلائے کرتے ہیں, وہ کل کو وہ کہیں کہ یہ ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں, برینٹ فوڈ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو بھی پیک اپ کریں. تو ہم کیا یہ ڈار صاحب سے امید کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تفکر کر رہے ہوں کہ یہ اگر یہ پاسبلٹیز آئیں تو ہم یہ کنٹینجنسی کیسے ڈیل کریں گے؟ کا جو سارا دار و مدار تھا جی وہ ساورن ویلتھ فنڈ پہ تھا کہ ہم اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے منافع کش ادارے ہیں پاکستان کے جو پہلے پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ تھے یا ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ ڈال کے تو اونے پونے اپنے دوست ممالک کے ساتھ بیک روم ڈیل کر کے تو کچھ ڈالر لے لے تو اپنا کام چلائیں. تو آئی ایم ایف نے بڑا قطعاً اس کے اوپر جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ جو پرائس ڈسکوری ہے کسی بھی ایسٹ کی وہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بیڈنگ کے تحت ہوگی پاکستان کے پرائیویٹائزیشن قانون کے مطابق. اور یہ جو ساورن ویلتھ فنڈ والا بیک ڈور ارینجمنٹس ہیں جس میں وہ کوئی قطری شیخ یا کوئی اور کوئی دوست یار ان کا کوئی فلیٹ شلیٹ والا کوئی اور جو بھی انہوں نے جو کہانیاں بتاتے ہیں, کوئی اس چکر میں ہم نے نہیں پڑھنا. تو اس وجہ سے اب پرائیویٹائزیشن ہی نہیں ہو رہی, وہی روکی ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن الجھائی گئی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, تو اس کے بعد شاید میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ یہ پھر پی آئی اے ہم ہی لے لیتے ہیں اگر اس قیمت پہ آتے ہیں. تو اصل بات وہ دبے لفظوں سے کر گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح سے کام نہیں چلنا. اور یہ آئی ایم ایف کا جو اس وقت ریویو ہو رہا ہے یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ساورن ویلتھ فنڈ کی جو ایکٹ ہے اس میں جو امینڈمنٹس ہونی تھیں جس کے ساتھ یہ کلیریفائی ڈریننگ دا سوامپ, یہ جو سارا سموکی بیک روم ڈیلز ہونی تھیں کیا اس کو کلیریفائی کیا ہے, اس کو سیدھا پدرا کیا ہے, نہیں کیا. اس کے ساتھ ہی جو ان کے سارے خواب تھے ان کے اوپر جو ہے وہ جو بھی انہوں نے خواہشات کی تھی وہ ساروں کے اوپر پانی پھر جانا ہے. اور پاکستان ایک لائٹ آف ڈے میں جا کے ایک پراپر اکنامک پلان کے ساتھ شاید آگے بڑھے, لیکن اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا فٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. ایک مزغہ خیز ہے کہنے کہ وہ بڑی چھوٹی خبر ہے مگر بڑی اہم خبر ہے کہ میں دیکھ رہا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے پوچھا کہ چیف اکانومسٹ بہت بڑا اہم عہدہ اور خاص طور پہ ان حالات میں ہے, وہاں پہ انہوں نے ٹیمپریری طور پہ جو پائیڈ کے ایک کوئی چیف ہیں وائس چانسلر ہیں ان کو لگایا ہوا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ٹیمپریری طور پہ یہ کیسے لگا دیا, تو یہ کیا رویہ کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے. اورنگزیب صاحب جو بہرحال پروفیشنل تھے, بڑی ان سے امیدیں تھیں, یہ کیسے سب کے ساتھ وہ کیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جی اس میں اورنگزیب صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل میں چیف اکانومسٹ جو ہے یہ پلاننگ کمیشن جو کہ احسن اقبال جس کے سربراہ ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ پہلے جو 6-8 مہینے تھے اس حکومت کے اس میں تو احسن اقبال صاحب اپنا سیکٹری بھی نہیں بدل سکتے تھے, حالانکہ انہوں نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مختلف ہم چہمگوئیاں سن رہے تھے کہ شاید ان کی جو عادت ہے کہ بھی استعفیٰ تیار ہے کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے, اس طرح کی خبریں بھی اس وقت سامنے آئی اور یہ اخباروں کی زینت بنا رہا.
پھر چونکہ یہ جو ہائی کمانڈ ہے انہوں نے یہ دفنانا تھا اسٹیفن ڈیکرن پلان کو، اور یہ مقابلہ فنانس والا پڑا ہوا ہے، تو وہ 2 سال پہلے کا ایک اڑان پروگرام وہ جھاڑ جھوڑ کے وہ لے آئے، تو ان کو لائٹ آف ڈے مل گئی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب سارا کچھ جو ہے اسی طرح چلے گا. تو یہ میرا خیال میں کورٹ جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی، کیونکہ یہ لک آفٹر چارج در حقیقت وہ چیف اکانومسٹ کی بات ہو رہی ہے، اصل میں تو یہ منسٹری جو ہے اس کا بھی لک آفٹر چارج ہی ہے. جی میں جیسا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے میڈیا جنرلی جو ایک نیریٹو رہتا ہے، ہم بہت زیادہ ککون میں آئسولیٹڈ اندرونی معاملات میں ہی پھنسے رہتے ہیں، مگر ہمارے ارد گرد دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے پاور میں آنے کے 1.5-6 ہفتے کے اندر جو ہے وہ پچھلے جو ہے 100 سال میں یہ تبدیلیاں نہیں آئی. جس طرح میں نے کہا کہ نیفٹا جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. کینیڈا، اور امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ کی جو ہے اس طریقے سے ٹیرف وار ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم آپ کے اوپر 25%، وہ واپس میکسیکو کی نیفٹا از فنشڈ. آگے جو ہے اس کا نیٹو کا نہیں پتا، اور نیٹو اگر امریکہ اس سے نکل جاتا ہے تو کیا نیٹو کا بنے گا، کیا وہ بغیر امریکہ کے یوکرین رشیا سے لڑ پائیں گے، امریکہ کے ہوتے ہوئے نہیں 3 سال لڑ پائے. ہمارے ارد گرد جو ایک بحث جو چل رہی ہے کہ جناب ایک جو ویسٹ جس کو ہم جانتے تھے کہ پچھلے 100-200 سال سے وہ اس ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے کہ نیفٹا کے اندر جو ہے وہ لڑائی آ گئی ہے، پھر اٹلانٹک کے دونوں سائڈ پہ امریکہ اور یورپ میں یہ اختلاف آ رہا ہے. بحث یہ چل رہی ہے کہ یوریشیا جو ہے اس کے اندر وہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے جو کہ ہمارے سے بڑی، کیونکہ آپ ان چیزوں میں بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. میں چاہوں گا اس پہ آپ کی بھی توجہ، آپ کے ویوز لیے جائیں کہ اس وقت جو ہے لیٹسٹ جو بہت دنیا میں غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ روس، ایران اور چین کی نیول ایکسرسائزز جو ہیں بالکل گوادر کے ساتھ چاہ بہار میں ہمارے ملک کے بالکل ساتھ ہو رہی ہیں. اور یہ پہلے بھی مشقیں 23 میں بھی ہوئی، 24 میں ہوئی، مگر اس وقت جو اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پہلے یہ عمان کے گلف آف عمان میں ہوتی تھی، اس وقت بالکل یہ ہمارے ملک کے دانے پہ، ہم بائی دا وے اس کا مبصر ہیں، کیونکہ یہی تینوں ملک جو ہیں یہ ایس سی او کے ممبر بھی ہیں، برکس کے ممبرز بھی ہیں، اور یہ جو ہے دنیا بڑی اس کو غور سے دیکھ رہی ہے. ہمارے لیے اس کے پولیٹیکل، اکنامک یا یہ جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آپ کی بات میں سمجھتا ہوں درست ہے، وہ آگے بڑھاتے ہوئے ان کا کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے فورن افیئرز میں، نہ ہی ان معاملات کے ساتھ یہ منسلک رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے اخبار میں پڑھا ہے انہوں نے ایک نیا وہ ریکروٹ کر لیا ہے، ایس اے پی ایم طارق باجوہ صاحب، جو پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، ایف بی آر کے چیئرمین تھے، سیکرٹری فنانس تھے، سیکرٹری ای اے ڈی تھے. میرے خیال میں ہماری جو انٹرنیشنل پالیسی ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے، اور اس کا ایک میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ٹاسک دیا تھا 60 دن کا کہ فورن مشنز جو ہیں یہ رائٹ سائزنگ ان کی جائے گی، کیونکہ عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کریں گے. وہ 60 دن کئی دفعہ کے گزر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئی ہے. تو اگر باقی چیزوں کا بھی یہی حال ہے جس میں ایک ارجنٹ میٹر کو دیا گیا تھا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ یہ وہاں پر مطلب ہم کیا اس میں سے نتیجہ خیز کر سکتے ہیں. میں چودھری صاحب خاص طور پہ تقریباً یہ روز ہی اپنے گیسٹ سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کیونکہ باسٹن یونیورسٹی کے پولیٹیکل اکانومی میں گریجویٹ ہیں، اکانومی پہ، انٹرنیشنل اکانومی پہ خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں، یہ جو ٹیرف وار ہے اس کے ظاہر ہے ہمارے پہ بھی کانسیکوینسز ہیں کہ جی ایس پی پلس ہم یورپ سے لیتے ہیں، ان کے وہ جب وہ اپنی اکنامک سچویشن میں چل رہے ہیں، پہلے ہی ان کے یہاں انفلیشن بھی ہے، پھر انرجی کے جرمنی کے پرابلم آ رہے ہیں، پھر جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف وار میں کل کو وہ جی ایس پی بھی ریکنسیڈر کر سکتے ہیں، باقی بھی چیزیں ہیں. ہمارے لیے آگے جو ہے ابھی تو وہ بڑی ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ریزرو جو ہیں وہ $13 بلین کے پڑے ہوئے ہیں، مگر کل کو یہ کموڈیٹیز جو خاص طور پہ فوڈ کموڈیٹیز ہیں، یہ ہماری جو گندم کی اور کپاس کی بری فصلیں آئی ہیں جو اچھی فورکاسٹ نہیں ہے کہ 33% اور جنرز بتا رہے ہیں کپاس کا، اور گندم کے بھی اچھے فگرز نہیں آ رہے. جب ہمیں یہ امپورٹ کرنی پڑیں گی تو ہمارے پہ یہ ٹیرف وار کا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بالکل آپ کی بات درست ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے پہلے پارٹ کے بارے میں کہ میرے خیال سے بہت جلد ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو ہوش ٹھکانے آ جائے گی, کیونکہ امریکہ میں انفلیشن بہت بڑھے گی, قیمتیں اوپر جائیں گی, اور امریکہ میں فائنلی ان امپلائمنٹ بھی بہت بڑھے گی اور مختلف قسم کی شارٹیجز سامنے آئیں گی, جس سے ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو جس ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں اس سے نہ صرف دوسروں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ آپ اپنا گلا خود بھی کاٹ رہے ہیں. کینیڈا ان کے آگے کھڑا ہو گیا ہے, یہ بہت جلدی ان کو ہوش ٹھکانے آ جائے گی. ان کو اصل میں غصہ ہے بہت ساروں کے ساتھ, کیونکہ جب یہ پریزیڈنٹ تھے آخری دنوں میں مختلف جو میٹنگز ہوتی تھی نیٹو کی یا انٹرنیشنل قسم کی, ان کے پیٹھ کے پیچھے سب ان پہ ہنستے تھے, اور جیسے ایک بگڑا ہوا بچہ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں بلی بن جاتا ہے. آج کل اس طرح کی ان کی حرکات ہیں, کوئی اس میں سر پیر نہیں ہے, کوئی سوچ بچار نہیں ہے, کوئی کسی ادارے سے کوئی منسلک نہیں ہے کہ کوئی رپورٹ آئی ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سوچ بچار تیار کی تھی. یہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. پہلے انہوں نے اپنے جو کیپٹل میں لوگوں نے حملہ کیا تھا ان ساروں کو جو ہے پریزیڈنشل پارڈن دیا, تو اس طرح کر کے یہ دلتیاں مار رہے ہیں. اور یہ بہت جلدی ان کی طبیعت فریش ہو جائے گی, یہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جتنا یہ غصہ نکال رہے ہیں, لیکن اس وقت تک جو گلوبل ماحول ہے اس کو یہ بگاڑ چکے ہوں گے, اور چیزیں جو ہیں امریکہ کے لیے بہت ٹینس ہو جائیں گی. پہلے ہی بنی ہوئی ہیں ان کا ایشوز ہیں, یہ اور ٹینس ہو جائیں گی. پاکستان کے لیے ایک منٹ کے لیے پاکستان کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے اس دنیا کے ان صورتحال میں اب اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا سیکھے. یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی آؤٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں ان کو کوئی بیلٹ ٹائٹننگ یا کوئی مطلب ایک نیشن سٹیٹ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہ کرنے میں کوئی جنگ چھڑ جائے, کسی قسم کی ضرورت پڑ جائے, کوئی انٹرنیشنل جو ہے لائبلٹی بن جائے پاکستان, تو اس کے حفظ ہمیں کو 4 کوڑیاں مل جائیں تو ہم پھر 2 سال 5 سال 10 سال نکال لیں, اور جو اصل بات کرنے والی ہے اس کو ہم نہ چھیڑیں. تو یہ میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو ایک سیریس لینا چاہیے. انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس یہ سخت نہیں ہے. وہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی ہیں سب سے پہلے, اور دوسرا یہ انتظامیہ پہ ہی انحصار کرتی ہیں جو کہ خود سٹیٹس کو کی جو ہے نا علامت ہے. تو اس لیے یہ ایک نئی تھنکنگ پیدا کرنی پڑے گی اور پاکستان کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. ان کے بس کی بات نہیں. فار اسٹارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا تاکہ ہم نبر آزما ہو سکیں کسی طرح بھی. ہم بڑے ولنریبل ہیں, یہ آپ یہی بات بنیادی طور پہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عوام کو بچانے کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ کہنے کے لیے آسان ہے, لیکن جب ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہر چیز کو یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو انفلیشن ٹیکس میں کنورٹ کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, چاہے وہ قرض ہو, چاہے وہ بجلی کے بل ہو, چاہے وہ مہنگائی اور روزمرہ کی اشیاء کی, ان کو کوئی پرواہ نہیں. عوام کے اوپر آرام سے پھینک دیتے ہیں اور عوام چپ کر کے سہ رہی ہے. لیکن میرے خیال میں عوام کی پیشنس جو ہے وہ لمٹ ہو رہی ہے, اور آخر کار یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہمیں کرنا پڑے گا. پر اس کے اوپر جو ہے غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمان میں ہمیں وہ والا بحث یہ بالکل ڈسکورس کا حصہ بھی نہیں نظر آتی کہ یہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے, امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس طرح امریکہ نے روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں, اور کل کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آپس میں بیٹھ کے چین روس اور یہ امریکہ ہی بڑے فیصلے کر لیں گے, یہ بھی امکان ہو سکتا ہے. ساتھ میں انہوں نے ایران سے کہا کہ آپ جوہری ایک وہ بھی آئے, تو یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, یہ اس پہ بھی بحث کریں گے. مگر میرا آپ بریک لینا چاہ رہی ہیں؟ بریک لینی ہے, بالکل ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی ترجیحات ہیں اور سیاسی جماعتوں کی جو رویے ہیں ان کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جی عامر صاحب, سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کے رویوں سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. کیا ہے, مگر میں ایک دفعہ پھر جو ہے تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے خطے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک کوارڈ کا ایک تھا کہ جس کے اندر انڈیا, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ کا اتحاد بنا تھا, اور وہ چائنا کی کنٹینمنٹ والی. اب وہ ساری دنیا ہی بدل گئی ہے, ایک اور اتحاد بنایا گیا. جس طرح میں نے کہا کہ نیٹو تقریباً تبدیل ہو گیا, اس کی نہیں پتہ حیت کیا ہوگی. نیفٹا ختم ہو چکا ہے, یو ایس اے رک چکی بھی ہے. تو ایک اور ادارہ بنایا گیا تھا آکس, یو کے, آسٹریلیا اور امریکہ. اس میں اب یہ بھی ایک امریکہ کے صدر ہیں, اور ان سے آکس کے متعلق پوچھا گیا
کہ جس کے متعلق یہ بڑا بتایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا آسٹریلیا UK اور امریکہ کا اتحاد ہوگا اور آسٹریلیا کو نیوکلیئر سب مرینز اس کے تحت ملنی تھی. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اوکس یہ ہے کیا چیز, کس بنا کا نام ہے. تو اس کے بعد پھر کوارڈ کا بھی چودھری دانیال صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ امریکہ, جاپان, آسٹریلیا کا بھی جو ہے یہ جو جتنا یو ٹرن انہوں نے یورپ کو جس طرح فارغ کر دیا ہے, تو اس کے بعد کون سا ملک جو ہے ٹرسٹ کرے گا امریکہ کے اوپر؟ تو کوارڈ کا بھی کیا مستقبل رہ جاتا ہے؟ کوارڈ کا جی کوئی مستقبل مجھے تو اتنا خاص نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اتنی کوشش کی کہ اس کو چلانے کی, اور کووڈ کا بہانہ لے کے در حقیقت اس کو قائم کیا گیا. اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے بارے میں مشہور تھا کہ ہم ویور بہت لیتے ہیں, لیکن امریکہ نے اتنے ویور دیے انڈیا کو. مثلا جب یہ افغانستان کے اوپر انہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائیں تو انہوں نے انڈیا کو ویور دے دیا کہ آپ بندر عباس سے اپنا سامان لے کے جا سکتے ہیں. پھر جب کیٹسا انہوں نے کیا کہ کوئی بھی ملک جو ہمارے مخالف ملک سے اسلحہ خریدے گا ہم اس کو جنگ کے ذریعے ختم کر دیں گے, تو انڈیا نے میزائلز خرید لیے روس سے, تو ان کو کیٹسا میں بھی انہوں نے ویور دے دیا. اس طرح کر کے ان کو مطلب انڈیا کو ویور پہ ویور دے کے تو کوشش کی کہ کسی طرح یہ اس میں چل پڑے کوارڈ میں. لیکن انڈیا نے بڑا کولڈ پلے کیا ہے ان کے ساتھ, نہیں الٹا جو ہے جا کے ان کے ملک میں وہ لوگوں کو اسیسینیٹ کرنے شروع کر دیا, اور کینیڈا میں لوگوں کو اسیسینیٹ شروع کر دیا. تو ان کو ابھی جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے اس جو BJP ہے اور جو RSS ہے, اس سے آہستہ آہستہ امریکہ جو ہے نا یہ واقف ہوگا کہ یہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں, اور کیا ان سے توقعات کی جا سکتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں آخری جو انہوں نے ویور دیا تھا وہ تب تھا جب یوکرین کی جنگ پوری گرمائش میں تھی, اور یہ روس سے جو ہے اپنا انرجی تعلقات جو ہے نہیں چھوڑ رہے تھے, اور مختلف دنیا کے ملکوں کے اوپر یہ سینکشنز لگا رہے تھے, اور یہ وہاں سے روسی تیل سستا لے کے اس کو پروسیس کر کے دنیا میں بیچ کے منافع کما رہے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے جو برے حالات ہوتے ہیں یہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے اگر آپ اپنے کارڈز کھیلیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اپنی پالیسی کے اوپر کچھ بحث کی جائے, کوئی جو کہ نظر نہیں آ رہی, اس لیے ہم اس کے اوپر لاتے ہیں. میں دانیال صاحب ٹائم کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے, میں ایک اور جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ناصر زرداری صاحب نے کل اپنی جو پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر جو ایڈریس پریزیڈنشل ایڈریس تھا اس میں انہوں نے جو SIFC کا لارجلی پروجیکٹ ہے کہ 6 کنالز نکلنی ہیں اس کے خلاف جو ہے اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور یہ بالکل بھی کسی طور پہ قبول نہیں ہوگا اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو ترک کر دے. پہلے اس سے لیلا پوتی پیپلز پارٹی کر رہی تھی, مگر اب ظاہر ہے زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے ایڈریس میں ہی کہا. چودھری صاحب یہ ایک دم سے پیپلز پارٹی نے جو اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیوں؟ اس میں جی بہت یہ ایج ہولڈ پرابلم ہے پانی کی ڈسٹریبیوشن کی, اور جو لوور ریپرائن ایریاز ہیں جیسے کہ سندھ ہے اور پاکستان خود ہے انڈیا کے مقابلے میں, یہ ہمیشہ سے ایک فرکشن کا باعث رہی ہے. اور اس میں مختلف الزامات لگتے رہے ہیں کہ ٹیلیمیٹری سسٹم جو ہے وہ درست نہیں ہے, وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور جو براجز ہیں مختلف ان کے اوپر کہاں پر آ کر تو یہ پنجاب میں بجائے میجر کرنے کے یہ سندھ میں جا کے میجر ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے یہ چیزیں چلتی نہیں. اس کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے ویشیٹ ہو گئی ہے اور ایک لیک آف ٹرسٹ پریویل کرتا ہے. تو جو بھی کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صحیح ہو یا نہیں ہے وہ معنی خیز رہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری تاریخ وابستہ ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایک کویسچن ہے, اور کلائمیٹ چینج کے آنے سے یہ مزید دن بدن بڑھتا چلے جانا ہے, کیونکہ پانی کی قلت پاکستان ایک انتہائی واٹر سٹریس کنٹری بننے جا رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ایٹ پراپر فورمز موجود ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ وغیرہ ہیں, اور وہاں پر اس کو تھریش آؤٹ کر کے ان کو منوا کے چیزوں کو اور اس کا جو سیٹلمنٹ کر کے آگے چلیں, نہ کہ پاکستان میں ابھی ایک نیا جو ہے زخم کھول دیں اور نیا فرنٹ کھل جائے اور ہم اس چیزوں کو سنبھالتے پھریں. بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو بھی ہے, CCI کے اندر بھی یہ ڈسکس ہونا چاہیے, یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہے. ڈیزرٹس میں کنال لے جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ کافی حوالے سے اس کے کافی پہلو ہیں. مگر آصف زرداری صاحب کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, صدر بھی ہیں, اور ان کے ووٹوں کے اوپر یہ حکومت کھڑی کی ہوئی بھی ہے, تو ان کا یہ کہنا جو ہے اس وجہ سے ایک سیاسی تلاطم تو ہے.
اور میرے سامنے یہ ایک خبر پڑی ہوئی ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے جولائی 8 کو، اگر یہ دکھائی بھی جا سکے، 2024 کو یہ ایک پریس ریلیز ایشو کی گئی تھی آصف زرداری صاحب کی طرف سے. یہ قسمت خان صاحب ہمارے ریسرچر ہیں، یہ وہ نکال کے لائے ہیں، جس کے اندر صدر زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے، یہ سگنیٹری رہے SIFC کے بننے میں بھی اور ان معاملات میں بھی. یہ ایک بحث ضرور ہے کہ یہ کتنا فیزیبل ہے، نہیں ہے، ٹیکنیکل معاملات، لیگل معاملات، اس کے ایک علیحدہ بحث ہے. مگر آصف زرداری صاحب کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کو انہوں نے چیئر کیا اس کی میٹنگ کو، اور انہوں نے یہ جو ہے سب سے تمام اداروں سے یہ کہا، پریزیڈنٹ ڈائریکٹڈ ٹو کک سٹارٹ ورک on strategic canals for Green Pakistan initiative and ensure their early completion. یہ زرداری صاحب کی پریس ریلیز یہ جولائی میں آ چکی ہے. اب یہ ایک دم چینج آف موڈ جو دانیال صاحب دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جی اس میں میرے خیال میں یہ ڈبل تھنک کیا ہوگا، کیونکہ سندھ کے اندر سے بڑا ریاکشن آ رہا ہوگا. میں نے دوبارہ آپ کو یہی عرض کیا کہ اس کے اوپر بہت مسٹرسٹ ہے، اور یہ بڑا پرانا اور پیچیدہ معاملہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن اس وقت شاید ان کو سمجھا دیا ہوگا، بعد میں کوئی ٹیکنیکل ٹیم نے یا مزید تحقیقات کی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا ریاکشن آ رہا ہے، اور پولیٹیکل جو بلو بیک ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی شاید یہ سامنے آیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ ہے بہت ہاٹ پوٹیٹو ہے پولیٹیکلی. جی میں چودھری صاحب ایک اور آج جو ایشو، ایک سپر ٹیکس جو ہے نا، وہ ایک خبر ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے، اور مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہے تھے. تو ان کے یہ کامنٹس تھے کہ جناب یہ سپر لیوی جو ٹیکس ہے یہ حکومت نے 2015 میں نافذ کیا اور یہ 2022 تک رہا، اور یہ نفاذ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دی تھی. مگر یہ سوال انہوں نے جو ریز کیے کہ کیا یہ منی بل کے ذریعے یہ سروسز ٹیکس پر نفاذ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا جو آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی لوکل اور یہ صوبائی مسئلہ ہے کہ یہ سپر ٹیکس کی اب دوبارہ باتیں جو کی جا رہی ہیں، اس کو لیگلی بھی اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی، یہ آپ بھی اس کو غور کرتے رہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا یہ ہے جی کہ جو پہلے ہی پاکستان کا بہت ہائی ٹیکس ریٹ ہے، جو لوگ ایک خاص ویلتھ کے تھریش ہولڈ سے یا انکم کے تھریش ہولڈ سے اوپر جاتے ہیں، ان کے اوپر مزید یعنی 45% پہلے یہ ہائی سلیب، اس کے اوپر مزید 10% انہوں نے ٹھوک دیا ہے کہ یہ جو ہے مزید ہمیں پیسے دیے جائیں. جبکہ حکومت جو ہے اپنی جانب جو انہوں نے بیلٹ ٹائٹنگ کرنی تھی، جو اخراجات میں کمی کرنی تھی، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. یہ جو آنیاں جانیاں یہ بتاتے ہیں ہمیں فائنانس منسٹری سے کہ 400 ڈپارٹمنٹ ریویو ہو گئے، اور اتنی جو نوکریاں جو فیلڈ ہی نہیں ہوئی تھی، انفیلڈ تھیں، وہ ختم کر دی گئی ہیں. انفیلڈ تھی تو ختم کر دی گئی، تو ان کے اوپر تو کوئی ایک دھیلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں یہ چیز بتائیں کہ جو آپ نے ساری رپورٹیں پرائم منسٹر صاحب نے جون اور جولائی میں کہی تھیں کہ یہ فورن مشنز ابراڈ کی رائٹ سائزنگ اور وہ پیسے بچنے تھے، جو گورنمنٹ آف پاکستان میں منسٹری ضم ہونی، بھٹو بلاول صاحب بتاتے رہے ہمیں کہ جی میں نے 6 منسٹریاں ختم کر کے 600 ارب روپیہ لوگوں کی بجلی کی خاطر کے اوپر لگانا ہے اور غریبوں کو بانٹنا ہے اور یہ کرنا ہے. وہ کدھر گیا سارا پلان؟ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ الٹا جو ہے آپ منسٹریاں کو منسٹر بھرتی کرے جا رہے ہیں، محکمے آپ کے پاس ہے نہیں، کہتے ہیں آپ میرٹ پہ ہے. جب آپ نے میرٹ پہ کیا تو پھر آپ نے ان کے محکمے کیوں نہیں طے کیے؟ کیوں ہفتہ لگا آپ کو؟ یہ کیا میوزیکل چیئر چل رہی ہے؟ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور جو لوگ آپ نے یہ کون سا پولیٹیکل پریشر ہے آپ کے اوپر کی ہے؟ تو اس میں چونکہ جیسے لوگ آئے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے. مثلا آپ اسلام آباد میں ہی دیکھ لیں، جب ریکارڈ منگوایا گیا تو پوری جو ہائی کورٹ ہے اس کو مطلب جان کے لالے ڈال دیے گئے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. تو اسی طرح سے آج تک کوئی بھی جو کیس ہے وہ کسی بھی جو ٹریبیونل ہے الیکشن کا اس میں نہیں چل رہا، نہ کوئی اس کا فیصلہ ہوا ہے، جبکہ ان کا بتایا گیا تھا کہ 90 دن میں اور 120 دن میں یہ سارا معاملہ سیٹل ہونا، اور ماضی کا جو 20 سال لگ جاتے تھے، 3 الیکشن ہو جاتے تھے، پھر جا کے پہلے الیکشن کا فیصلہ آتا تھا، وہ نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں ان لمبو ہیں، ان دا مکس ہیں، اور اس طرح سے آگے چلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. تو یہ جو گورنمنٹ یہ سپر ٹیکس کا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر یہ ایک زیادتی ہے، اور جبکہ خاص طور پہ کہ اپنا نہیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 606 ارب روپے کا خسارہ آ گیا. یہ جان بوجھ کے حکومت نے ان لوگوں کو تھما دیا جو ان کے چہتے ہلکے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں
کہ اگر یہ پوری ٹیکس ایفرٹ ہوئی ہوتی، جتنے رقم آنے تھے ایگریکلچر سے، یہ ریل اسٹیٹ سے، اور ساتھ میں یہ ٹریڈر سے، جو ہم تاجر دوست ایپ سن کے ہمارے کان پکا دیے انہوں نے، وہ کدھر گیا؟ آپ 6 مہینے سے کوئی ذکر سنا آپ نے؟ ایسے غائب کیا کہ پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا رات کے اندھیرے میں. اس میں جو 250 ارب سارے یہ ملا کے اکٹھے ہونے تھے، تو وہ پیسے اگر آگے ہوتے، تو اگر ہمیں اسٹیٹ بینک کے منافع سے بچت ہوئی ہے، اگر ہمیں یہ جو قسط کم ہوئی ہے گورنمنٹ کی ڈیٹ کی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئی ہے، تو وہ پھر برابری کی تقسیم ہونی چاہیے تھی. یعنی وہ سیلریڈ کلاس کو بھی ملنی تھی، آپ کو، مجھے، ہم جیسے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے تھی. الٹا کیا ہوا ہے کہ وہ سیونگز جو ہیں وہ سارے کے سارے تھما دیے ہیں 3 کلاسز کو، ایگریکلچر، بگ ریل اسٹیٹ اور بگ ٹریڈرز جو ہیں، تو ان کو فائدہ ہو گیا. یہ بگ کہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم کسان تو مارا گیا ہے اور اپنا خرچہ 21% پچھلے بجٹ میں بھی بڑھا دیا. وہ خرچہ کم نہیں کرتے اور اسلام بتا رہے ہیں کہ اور وزارتیں اور اتھارٹیز روز بن جاتی ہیں. یہ جو اب گیپ فل کرنا ہے تو یہ کیا پی ایس ٹی پی سنا ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں گے؟ مجھے ایم این ایس کے پیسے ہیں وہاں سے کم نہیں کیا جا رہا. سیلریڈ کلاس پہلے ہی جس طرح وہ پی سی ہوئی ہے تو یہ مزید ان کو اور یہ ٹھوکنے جا رہے ہیں. بالکل، یہ آپ آئی ایم ایف کے ڈاکیومنٹ میں میجرز لکھے ہوئے ہیں جو لینے آپ نے. اگر آپ 1% سے یہ خسارہ جو ہے تجاوز کر جائے تو اس میں کوئکلی ایک جو بہت زیادہ آج جو سب سے تشویشناک ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 299 پہ 300 روپے پہ تقریباً جا چکا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں، یہ اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے. میرے خیال میں وہ واپس نیچے آ گئے، لیکن یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے ڈاکیومنٹ میں اینڈ آف پیریڈ جو جون 30 ہے اس میں ڈالر کو 300 پلس دکھایا. چلیے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ.